सऊदी अरब में एक बड़ी मुलाकात। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वज़ीर दिफा से उनकी मुलाकात हुई, वफद के साथ मुलाकात हुई। सऊदी बहुत सारे लोग उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। इस मुलाकात का मकसद क्या है, इस दौरे की अहमियत क्या है और पूरी दुनिया इसके ऊपर क्या नज़रें रख रही है, ख़ास तौर पे जो इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, उसकी तो तनाजुर में इसकी क्या अहमियत है, इसके ऊपर डिटेल रोशनी डालेंगे और इसके हर पहलू को चेक करेंगे। इसी तरह दूसरी बड़ी खबर, मशरक़ वस्ता के जंग के असरात पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। पहला धचका, पहला बम फोड़ा गया अवाम के ऊपर और वो हम सब जानते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत में इक्वल इजाफा कर दिया गया। रात के अंधेरे के अंदर जिसकी माहिरीन के मुताबिक अभी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों किया गया, इसका पीछे तनाज़र किया है, हुकूमत इसको किस तरह से अवाम तक आगे डालना चाहती है, आखिर मामला है क्या, ये पेट्रोल इसकी कीमत को यहाँ तक क्यों लाया गया, फिर अब अवाम की ज़िंदगी कितना अजीरन बनेगी, इसको भी बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और तीसरी कहानी हमारी इंतहाई अहम है, उसकी तरफ भी जाएंगे। तीसरी कहानी जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ईरान, इसराइल और अमेरिका जो इस वक्त आपस में टकरा रहे हैं और हर तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। लेकिन इसमें हम डिटेल देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या क्या मुश्किलात का सामना है और उनके लिए कौन सी नई मुश्किलात जो है वो दरवाज़ा खोले खड़ी हैं और इस वक्त मीडिया की रौनक बन चुकी है। मैं हूं मियां इफ्तिखार और आप हमारे सी न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो पहली कहानी की तरफ चलते हैं। पहली स्टोरी हमारी इंतहाई अहम कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई सऊदी वज़ीर दिफा से। हो सकता है इस वीलॉग के सामने आने तक उनकी मज़ीद मुलाकातें जो हैं वो भी शेड्यूल हैं और इससे बड़ी मुलाकातें सामने आ जाएं और वो मुलाकात शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हो सकती है। इस वक्त जो सूरत हाल है मशरक़ वस्ता के अंदर, क्योंकि सऊदी अरब अंडर अटैक है। सऊदी अरब के ऊपर अगरचे अभी कुछ देर पहले ईरानी सदर ने ऐलान किया कि हम अपने जो हमसाया पड़ोसी मुमालिक हैं उनके ऊपर अब हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब को अच्छा खासा जो इस वक्त प्रेशर में मौजूद है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान उसके साथ दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल है। तो सोर्सेज ये ज़राए इसकी अंदरूनी कहानी दे रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब की जो सऊदी शहज़ादे खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर जो जो डिस्कस हुआ उसके अंदर ईरान के हमलों का भी जिक्र है कि ईरान के हमलों के बाद की क्या सूरत हाल है और अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर यकीनन आपका हमारा मुआहदा है और आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। इस चीज़ को सारी दुनिया देख रही है कि दोनों रहनुमाओं ने ममलकत पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सिक्योरिटी, ये ज़राए जो है ना वो खबरें दे रहे हैं। सूरत हाल की संगीनी और इसके तमाम पहलुओं को देखा, दिफाई मुआहदे को देखा कि हमारा फ्रेमवर्क क्या है और अगर हमें आगे बढ़ना पड़ता है तो किस तरह होगा। ये वो पहलू है जिसके ऊपर सारी दुनिया नजर रखे हुए है कि अगर ईरान सऊदी अरब को जरूरत पड़ती है ईरान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान फौज की, तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फील्ड मार्शल साहब खुद मौजूद है वहां पे, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्सियत, और उनकी मुलाकातें जारी हैं और उनको वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया ईरान को कि वो सऊदी अरब और ख़ास तौर पे इस तरह की बिला इश्तियाल जो जारियत है उससे बाज रहे। ये इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकल सकता। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया इसके ऊपर नजर रखे हुए है और जब तक ये वीलॉग सामने आएगा उस वक्त तक हो सकता है जनरल आसिम मुनीर की जो सलमान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है उनसे मुलाकात हो जाए। और सऊदी अरब खुद अकेला कुछ कर नहीं सकता है, पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे के अंदर है और दिफाई मुआहदे में बिल्कुल वाज़ेह है कि एक मुल्क के ऊपर हमला, दोनों मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का इशू बना, क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। अब सऊदी अरब खुद अंडर अटैक है, क्या पाकिस्तान उसका साथ देगा। तो ये पहला बड़ा सबूत सामने आता है कि जनाब क्या हम उसका साथ, पाकिस्तान उसका साथ देगा या नहीं था। हम वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद सऊदी अरेबिया, साथ खड़े हैं। किस तरह की भी सूरत हाल होगी, जनरल साहब ने श्योर करवा दिया कि हम आपके साथ डट कर खड़े हैं और ईरान तक इस मुलाकात के जरिए एक बड़ा पैगाम ऑटोमेटिकली चला जाना चाहिए कि जनाब अगर आपने किसी भी तरह की हद क्रॉस की,
کچھ ایسا مسئلہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب پھر ملے گا، اور وہ جواب آپ کے لیے بھی شاید ناقابل قبول ہو. نو ڈاؤٹ ایران اس وقت بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اگر پاکستان اس کے اندر بامر مجبوری شامل ہوتا ہے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے. تو اس ملاقات نے پوری دنیا کو جو ہے نا ایک مرتبہ، خاص طور پہ ایران کو تو بالکل واضح پیغام مل گیا کہ حد کراس نہیں کرنا چاہیے. جو یہ ملاقات کی خبر آتی ہے ساتھ ہی صدر ایران کا جو نا وہ میسج آ جاتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف جو ہے نا اپنے ہمسائے کے خلاف جارحیت نہیں کریں گے، کوئی ایسا موقع یا کوئی ایسے پروگرام نہیں بنائیں گے. بڑی اچھی بات ہے، انہیں چاہیے کہ اس موقع کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں، کیونکہ اس کے اندر نہ تو ایران کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی سعودی اور پاکستان کا ہوگا. تو یہ ملاقات آج خود ایک بڑا سمبل ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری آج کی دوسری سٹوری جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ کہ رات کے اندھیرے کے اندر پاکستان کے اندر اچانک پیٹرول پمپ مالکان بیٹھے بٹھائے اربوں خربوں پتی ہو گئے. ان کے پاس جو سب پچھلا سٹاک تھا اسی کے اوپر ان کو اتنا منافع مل گیا کہ ان کی آنے والی نسلیں کیا پتہ نہیں کتنی کو نسلیں کھائیں تب بھی ختم نہیں ہوگا. پاکستانیوں کی عوام کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت اور اب مٹی کا تیل بھی اس کی قیمتیں بڑھا دی اچانک، اور پھر اتنا بڑا اضافہ کہ ہر سننے والے کے ہوش اڑ جائیں، وہ چیخ اٹھے اس کے اوپر کہ آخر یہ ہے کیا. اس کا بیک گراؤنڈ جو حکومت بیان کرتی ہے پہلے وہ ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب چونکہ ہمارا زیادہ تر لین دین جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب سے تھا، اب وہ معاملہ ختم ہوا پڑا ہے، رکا پڑا ہے. باقی ہم لیتے ضرور ہیں دوسرے کچھ ممالک سے، خلیجی ممالک سے، لیکن سب سے زیادہ حصہ ہمارا جو تھا وہ سعودی عرب سے آتا ہے. سعودی عرب کی مین انڈسٹری جو ہے جو اس کی تیل کی پیداوار دیتی ہے ہم کو، وہ انڈر اٹیک ہے اور ہمارے تک اس کا پہنچنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے ہمارے پاس سٹاک ہے، حکومت کہتی 28 دن کا سٹاک ہے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عموماً ایک ملک کے پاس 20 سے 22 دن کا سٹاک ہوتا ہے پیٹرول کا. تو آپ کے پاس تو 28 دن کے، آپ نے پھر اتنی جلدی ادھر سے IMF نے آپ کے اوپر شرط امپوز کیا کہ کسی طرح کی سبسڈی نہیں دیں گے، کسی طرح کی جو ہے نا وہ رعایت نہیں دیں گے، فوراً پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کریں. ادھر آپ نے رات وہی کام کیا اور عوام کے اوپر یہ بم پھوڑ دیا. عوام تو پہلے ہی مہنگائی کے ماری ہوئی، عوام کے ساتھ تو پہلے ہی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو حکومت کا یہ لائمل ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے یہ جو اضافہ کیا وہ اس بنیاد کے اوپر کیا. مشرق وسطیٰ کے اندر میں حیران ہوں کہ ایران جو جنگ لڑ رہا ہے انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ابھی تک کسی قیمتوں کو یا کسی کو چیزوں کو نہیں چھیڑا، یا دوسرے ممالک انہوں نے نہیں چھیڑا، امریکہ لڑ رہا ہے، اسرائیل لڑ رہا ہے. ہمارے ہاں اس کی افراتفری پہلے آ گئی تھی. بہت سارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ تو لینا پڑنا تھا لیکن یہ کچھ 10-15 روز پہلے لے لیا. آخر 10-15 روز پہلے حفیظ پاشا کہہ رہے تھے ایک ٹیلی ویژن کے اوپر کہ 10-15 دن پہلے اتنی جلدی میں یہ فیصلہ لینے کی ضرورت کیا تھی. وہ ضرورت بالکل واضح ہے، IMF سے قسط لینی ہے، IMF سے لینے. ہم تو ایسی غریب اور ظالم قوم ہے کہ IMF والے ایک دفعہ آتے ہیں ہمارے سے قرض لینے، قسط لینے کے لیے، ہم اس سے مزید قرض لے لیتے ہیں. ہمارے ایسے جو ہے نا وہ لوگ ہیں. تو یہ پیٹرول کا بم پھوڑ کر عوام کی زندگی کو اجیرن بنا دیا. اب ایک سفید پوش آدمی کے لیے اس کو اپنے لیے مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوگا. اس کی وجہ ہر چیز جو ہے وہ زمین سے آسمان تک پہنچے گی اور پہنچ چکی ہے. ٹھیک، کرایوں سے لے کر سبزیوں تک ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی، آج ہی لگ گئی ہے. حالانکہ ایک طرف مسترد کیا جا رہا ہے یہ پوائنٹ آف ویو، لیکن دوسری طرف قیمتیں اور کرائے اور ہر چیز جو ہے آسمان تک پہنچ چکی. تو پاکستانی حکومت اگر 10-15 دن مزید ویٹ کر لیتی ہو سکتا ہے حالات بدل جاتے، یہ کشیدگی جو ابھی بظاہر عروج پہ لگ رہی ہے یہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن حکومت نے فوراً اس سے فائدہ لینے کی کوشش کی کہ موقع اپلائی کریں، عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالیں اور اس سے جتنا پیسہ نکلوایا جا سکتا ہے وہ نکلوا لیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. پہلے بھی جیسے پیسہ نکلواتے ہیں، یہی موٹر سائیکلوں کا آگے پیچھے جو چلان کا ای چلان کا یا دوسرے چلانوں کا مسئلہ ہے، وہ صرف پیسہ نکالنے کی ترکیب تھی اور وہ پورا کیا گیا، اور عوام کو اب اسی طرح سے پھر اس نئی مشکل کے اندر گھسیڑ دیا کہ نہ یہ نکلے گی، نہ اس کو ہوش آئے گی اور نہ یہ ہمارے سے کوئی سوال پوچھے گی. تو اس کے اوپر پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا ہی ان سے پوچھے. تیسری سٹوری جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ موجودہ صورتحال. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ویسے تو اپنی ہر تقریر کے اندر، ہر سپیچ کے اندر، ہر میڈیا انٹریکشن کے اندر وہ واضح الفاظ کے اندر کہہ رہے ہیں ہم نے ایران کو تباہ کر دیا، اس کی ہم نے پہلی 2 قیادت کی لیئرز ختم کر دی.
برباد کر دیا, ان کے سارے بحری جہاز ڈبو دیے. اب وہ سمندر پہ آپ کو دکھائیں گے نہیں. اب بندہ اس سے پوچھے کہ ابھی تک انہوں نے ابنائے ہرمز ان کا قبضہ تو ان کے پاس, اگر جہاز نہیں ہے تو وہ کیسے لے کے اس کو بیٹھے ہیں؟ وہ پاسداران انقلاب واضح کہہ رہے ہیں کہ ہمت ہے تو آؤ دیکھتے ہیں بھلا کیسے گزرتے ہیں یہاں سے. کہہ جو رہا ہے کہ ہم نیوی کو گزاریں گے, اپنی ٹینکرز کو اپنی نیوی کے ساتھ تو گزار کے دکھائیں. انہوں نے اوپنلی چیلنج کیا, اس چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا. بہرحال اس کے باوجود ٹرمپ مختلف موقع کے اوپر مختلف انداز سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور مسلسل جو سائیکولوجیکل وہ گیم کھیلتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم نے ایران کو تباہ کر دیا. جبکہ ایران کس پالیسی کے اوپر چل رہا ہے کہ دشمن کو جواب دو لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دو, اس کو نقصان پہنچاؤ. ایک بھارتی صحافی اسرائیل سے آج ہی واپس آیا, اس کی ایک لفظ بڑا سننے والا. وہ کہتا ہے کہ جناب اسرائیل نے اپنا جتنے لوگ اس کے مرے ہیں, جتنے لوگ اس کے زخمی ہوئے ہیں, جتنی اس کی عمارتیں گری ہیں, وہ سب کچھ چھپا رہا ہے. وہ کسی کو کچھ ڈپکٹ کرنے دے ہی نہیں رہا, دکھانے کی اجازت نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے ہم نے بہت چرچا سنا تھا اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا, ان کے ڈیفنس کا, اور اس کو برباد ہوتے ہوئے وہ صحافی کہہ رہا ہم نے خود دیکھا ہے, اب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا کیا حشر ہے, تو کتنی دیر تک اس کو چھپایا جا سکے گا. ٹرمپ اپنی جگہ بڑھ کے مارتے رہے, وہ سارا کچھ چلتا رہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی جو مواخذے کی تحریک ہے وہ چل چکی ہے. ٹھیک, مواخذے کی باتیں ٹھیک ٹھاک طرح سے چل رہی ہیں کہ ٹرمپ کا اس مواخذہ ہونا چاہیے, اسی جنگ کے اوپر اس کا مواخذہ ہونا چاہیے, اور یہ معاملہ بھی طول پکڑے گا, اور بڑی جلدی جو ہے نا وہ طول پکڑے گا, کیونکہ مختلف پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر سامنے آ رہے ہیں. اس در ایپسٹن فائلز کا معاملہ اس کے گلے پھر پڑ رہا ہے, ایک بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اس کا سامنے آنا, اور اب وہ سارا کھیل دوبارہ سے کھل جانا. صرف الزامات نہیں ہیں, وہ خود جو اس شکار بنی وہ خود بول رہی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا یہ ایشو بنا. تو ٹرمپ وریڈ تو ہے, وائٹ ہاؤس میں بیٹھا پادریوں کو اکٹھا کر کے دعائیں منگوا رہا ہے, خود خاموش بیٹھا ہے, لب بالکل ساکت ہے, کچھ نہیں کہہ رہا. تو یہ نوعیت یہاں تک پہنچی کہ اس کی امید یہ تھی کہ ہم پہلا حملہ کریں گے ایران کے اوپر اور ایران برباد ہو جائے گا, اس نے ہمارا سامنا کر ہی نہیں سکنا. حملہ کیا, انہوں نے بچوں کو شہید کیا, ان کی اعلیٰ قیادت جن کو جاسوسی کے ذریعے ٹریس کیا گیا اس کو مارا. لیکن اس کے باوجود ایران ڈٹا ہوا ہے, وہ اپنی پالیسی پر گامزن ہے کہ ڈیلے رکھو, لیکن ان کو پراپرلی وہ گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ جواب ضرور دے رہے ہیں, لیکن انہیں انگیج کیا ہوا ہے. یہ آگے سے بکھلاٹ میں حملے کرتے ہیں, کبھی 200 جہاز لے گیا, کبھی کچھ لے گیا, لیکن اس کا فائدہ ہمیں انہیں ابھی نظر نہیں آ رہا. اب اپنی اندرونی پریشانی کو تو ٹرمپ جو ہے نا وہ بچانے سے, اس کو چھپانے سے تو وہ رہے, بڑکیں تو وہ مار رہے ہیں. جیسے پنجابی فلموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں, سلطان رائی کی بڑکیں ہم نے بڑی سنی, اسی طرح دوسرے لوگوں کی سنی, بڑے فکرے مشہور ہوئے. ٹھیک, تو یہ بالکل یہ ٹرمپ جو ہے نا وہی مولا جٹ بنا ہوا, اور کوشش کر رہا ہے کہ میں دنیا کو جو ہے نا انگیج کروں. اور آج اس کے اپنے ایک وزیر توانائی نے سارا کھیل کھول دیا کہ اصل کوشش یہ ہے کہ ہم اب ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان کے اوپر قابض ہو جائیں. اور اس نے کہا کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی ہے, لیکن اس اقدام کا آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے نا فائدہ ہوگا. لیکن ایران کوئی ایسی وہ نارمل کھیل کھیلنے والا نہیں ہے کہ وہ بڑے آرام سے ان کو اپنے تیل کے ذخائر دے دے گا. ایک پاور ہے, اور وہ قوم جو بکھر چکی تھی, اس حملے نے اس قوم کو اکٹھا کر دیا. اب پورے ملک کے اندر وہاں پہ اپنی حکومت کے حق کے اندر سامنے لوگ آ رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے جاسوس بھی اب پکڑے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو موساد گیم کر رہا ہے. ٹھیک, بہت سارے حملے ہیں جن کا ایران کہتا میں نے نہیں کیے. ٹھیک, وہ ایران حملے کون کر رہا ہے؟ 5 موساد کے ٹاؤٹ یو اے ای سے پکڑے گئے, اسی طرح دوسرے ممالک سے پکڑے گئے. تو اسرائیل جو گیم کھیل رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. تو اتنی جلدی اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے نہ تو پریشان ہونا چاہیے, اور نہ ہی اس فلم کا جو اینڈ ہے اس کی طرف اب انہیں شاید وقت آنے والا ہے انہیں دوسرا ویتنام کہیں سے دیکھنا نہ پڑ جائے. اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت, ملاقات ہوتی ہے اگلے